बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ताकत के नशे में इस कदर अंधा हो गया है कि अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया। बार बार नारे लगा रहा है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। दुनिया का पहला ऐसा सदर है जो जीत का ऐलान भी कर रहा है, साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात भी करना चाह रहा है, और ख़ुद ही हमले ना करने के लिए टाइम को एक्सटेंड कर देता है। 6 अप्रैल जो है अब ईरान के एटमी तनसीबात पे और बिजली घरों पे हमले ना करने का टाइम जो है वो दिया है। कुछ इल्ज़ामात पाकिस्तान के हवाले से हैं। 8 जहाज़ पे पाकिस्तान के झंडे थे। ये अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने हमारे हवाले किए। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही वक्त मांगा जा रहा है ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के लिए। मशरिक़ वस्ता में 10,000 मज़ीद फ़ौजियों को भिजवाया जा रहा है। उनके एक जजीरे खार्क और अबू मूसा जजीरे को कब्ज़ा करने के लिए तगदो इस टाइम पे जारी है। अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए अबू मूसा का जजीरा जो है वो हासिल करना अमेरिका के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर है। एक तो पाकिस्तान नाज़रीन मुज़ाकरात कर रहा है, जो खुफिया तौर पे काफ़ी आगे पाकिस्तान ने मुलाकातें की हैं ईरान से। जल्द ही आपको सामने मिलेगा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात सालसी कराने में कामयाब हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर बीच में करा दी तो ये पहली कामयाबी तसव्वुर होगी। साथ ही नाजरीन, ईरान जो मिज़ाइल इज़राइल पे वार कर रहा है उस पे थैंक यू पाकिस्तान के स्टिकर जो है वो लगाए जा रहे हैं, और मिज़ाइल पे बाकायदा लिख दिया जाता है कि थैंक यू पाकिस्तान। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। यूक्रेन ने सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा कर लिया है। अब सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और रूस के माबैन जो है वो इख्तिलाफात मज़ीद आगे पैदा होंगे। 40 साल तक रूस ने इंतज़ार किया अबनाए हुर्मुज़ को। रूस जो खेल खेल रहा है, अब आगे जाके अबनाए हुर्मुज़ को ईरान और रूस कंट्रोल करेंगे, ये दावे भी साथ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो ईरान में इस टाइम पे किरदार है, जो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है, उसमें नाजरीन पाकिस्तान जो सप्लाई इस टाइम पे उन पे बैंक गारंटी वगैरह है उसमें पाकिस्तान नरमी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई की कमी है। अशिया खुर्दनोश पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद डिटेल में नाजरीन बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाजरीन, ईरान जंग को लंबा खींच सकता है। वजह 47 साल से पाबंदियों का शिकार है। इस पाबंदियों को, जो एक कमज़ोरी है दुनिया में, एक मुल्क की कमज़ोरी होती है, वो मसाइल में घिरा होता है। ईरान ने अपनी कमज़ोरी को ताकत बना दिया और दुनिया में साबित कर दिया कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 47 साल से पाबंदियों का शिकार है, मगर अपने आप को कायम रखा हुआ है और मजबूत रखा हुआ है, और अपना ढांचा, निज़ाम हुकूमत का एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। टॉप लीडरशिप आर्मी में चाहे उनकी गवर्नमेंट है, चाहे फ़िज़ाइया है, चाहे नेवी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लीडरशिप जो है वो असैसिनेट कर दी गई। उसके बावजूद ढांचा भी है, और उनके जो अफवाज हैं, जो बहरिया है, जो फ़िज़ाइया है, जो पसदारान इनक़िलाब है, उनके दबादब हमले जो है वो जारी हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। अमेरिका का कहना है कि हमने उनकी फ़िज़ाइया को तबाह कर दिया है, उनकी आर्मी को तबाह कर दिया है, पसदारान इनक़िलाब के दफातर को तबाह कर दिया है। अब उनके पास उनके मिज़ाइल लॉन्चिंग को तबाह कर दिया है। अब वो इस तरह हमलों की पोजीशन में नहीं होंगे। जैसे ही ऐसे बयानात आते, ईरान के हमले मज़ीद तेज़ हो जाते हैं। ईरान रोज़ाना 400 ड्रोन बना रहा है। पहाड़ों के नीचे सुरंगें, जो मिज़ाइल सिटी बनाई हुई है, ड्रोन सिटी बनाई हुई है, उसको तबाह करना इतना आसान है नहीं। ज़मीन के 90 से बाज़ रिपोर्ट तो बता रही हैं कि कई 100 मीटर नीचे जो है वो इनके मिज़ाइल सिटी हैं, और ऐसे मिज़ाइल सिटी अब हैं कि वो अब तक उन्होंने नुमाइश के लिए लोगों को दिखाई नहीं है, ना ही उसकी कोई वीडियो आई है। हज़ारों की तादाद में हर किस्म का माजून जो है, मिज़ाइल माजून, वो इज़राइल के लिए तैयार खड़ा है वहाँ पे। उन्होंने इस हद तक उनके पास मिज़ाइल हैं, जो दावे किए जा रहे थे कि 3,000 हैं, अब अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि यार ये तो 20, 25, 30 हज़ार के करीब होंगे।
روزانہ 400 ڈرون بنا رہا، 8 سے 10 میزائل بھی روزانہ بنانا، اتنے ہی میزائل دن میں وار کرنا، اتنے ہی ڈرون دن میں وار کرنا۔ تباہی اب تک مچا دی ہے ایران نے۔ ناظرین، ایران نے پاسداران انقلاب نے 82 لہر میں جو میزائل وائر کیے، ہائپر سونک اور خیبر شکن میزائل، تباہی والی میزائل، اس پہ شکریہ پاکستانی عوام کا، تھینک یو پاکستانی عوام۔ پاکستانیوں کے نام تحریر لکھ کے ہاتھ سے اسرائیل پہ جو ہے وہ وار کیے۔ یہ ایک انوکھا انداز تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین جنہوں نے اپنی زیورات اور کروڑوں روپے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر کے ایران کے لیے اکٹھا کیا تھا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ مقبوضہ جموں کشمیر جو انڈیا کے تسلط میں ہے، اسپین کے وزیر اعظم نے جو اوپنلی کہا تھا، حمایت کی تھی ایران کی، ان کے نام بھی انہوں نے پوسٹر وغیرہ لگا کے ایران پہ وار کیے تھے۔ تو ایران اپنے دوستوں کو یاد رکھتا ہے اور وہ بھی میزائل پہ نام لکھ کے اسرائیل پہ وار کرتا ہے، اس میں اسپیشل اس کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے ایران کے تعلقات جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں رہے ہیں۔ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اور ایران کے تعلقات جو 1979 کے بعد سب سے بہترین رہے ہیں، تو وہ 2025 جون میں رہے ہیں، جب ایران پہ 12 دن کا حملہ ہوا۔ اس میں جو پاکستان کی مدد ان کو شامل تھی، وہ ان کے لیے ایک نیا تھا۔ وہ حیران تھے ایران والے بھی، ایران کے عوام اور ایران کی حکومت، کہ ہمارے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، دفاعی معاہدات ان کے ساتھ ہیں، کاروبار ان کے ساتھ ہے، چابہار ہم نے ان کو دیا ہے سی پیک کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا اور حملے کی مذمت بھی کی، اور اقوام متحدہ میں بھی ہماری آواز اٹھائی، اور خفیہ مدد بھی ہماری کر رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وہیں سے پاکستان کے تعلقات ایران سے کافی بہتر ہوئے، ورنہ ساری عمر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اور انڈیا کے تعلقات کافی گہرے رہے ہیں، پاکستان کے سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے۔ اب ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات دوبارہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ کافی اس میں مزید دن بدن بہتری ہو رہی ہے۔ پاکستان چونکہ بارڈر پہ ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہا ہے، اس لیے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایران کو خفا کرنے میں۔ دو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے آلریڈی تعلقات خراب ہیں، 1947 سے بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ہر دور میں انہوں نے ہمارے شدت پسند دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دی ہیں، اور پاکستان کے خلاف ایک حکمت عملی اپناتے ہوئے افغانستان کی تمام تر جمہوری حکومتوں نے بھی بھارت کا ساتھ دیا۔ اس ڈیٹیل میں ناظرین میں جانا نہیں چاہتا، مگر ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کو کبھی گرنے نہیں دے گا، اس میں پاکستان کا نقصان ہے۔ ایک تفتان بارڈر پہ اسرائیل آ جائے گا، یہاں پہ ان کی حکومت چلے گی، اپنی پسند کی حکومت بنانے کے بعد تفتان بارڈر پہ وہ قریب ہوں گے۔ تو پاکستان ان کی چھپ کے خفیہ مدد بھی کر رہا ہے، ہر قسم کی مدد پاکستان ایران کی اس ٹائم پہ اوپنلی کر رہا ہے۔ پاکستان ایران کے معاشی مدد کے لیے عارضی طور پہ ناظرین جو بینک گارنٹی کی شرائط تھی اس میں نرمی کر دی ہے، کیونکہ وہاں پہ برآمدات کو فروغ دینا ہے اور ایرانی حملوں کے زد میں ہے، اور ان کو سپلائی وغیرہ جو ہے وہ فراہم کرنی ہے۔ تو پاکستان اس طرح بھی مدد کر رہا ہے، اور ساتھ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ایران پہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ یہ 28 دن تقریباً ہو گئے کہ جنگ ان پہ مسلط ہے، امریکی اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ جو ہے وہ بری طرح ہار گئے۔ اب تو برطانوی میڈیا ہے یا امریکہ کا اپنا میڈیا ہے، جتنے بھی دنیا بھر کے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور ان معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے، وہ صاحب چھرلے سے بتا دیتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، دنیا کو مشکل میں ڈال کے ان کے جو دوست ہیں وہ زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، ان کا زیادہ نقصان ہوا ہے، جو ان کے دشمن ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ یہ جنگ امریکہ بری طرح ہار گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ الٹا ٹرمپ اپنے جیت کے دعوے کر رہا ہے، اعلانات کر رہا ہے، اور ساتھ جنگ بندی کے لیے بار بار جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نیک دلی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کافی اچھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے IMF میں، ورلڈ بینک میں۔ ہم تو زیادہ کسی دوست ملک سے اور امریکہ سے ہم نے کبھی زیادہ کچھ مانگا ہی نہیں ہے، جو ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس IMF کو اور ورلڈ بینک کو کنٹرول کر لو، اور $1-2 ارب جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے دیے اس کو نہ چھیڑا جائے تاکہ ہماری معیشت چلتی رہے۔ اب پاکستان ایک سٹرانگ پوزیشن پہ آیا ہوا ہے، جو بھارت کو پاکستان نے شکست دی ہے، اس کے بعد پاکستان کے امیج میں کافی بہتری آئی ہے۔
اب پاکستان کو اپنا قد مزید بڑا کرنا پڑے گا۔ ایک اہم رول پاکستان ادا کر رہا ہے اس ٹائم پہ، اتنے بڑے بحران میں، جو دنیا کو سب سے بڑا بحران اس ٹائم پہ درپیش ہے۔ ایران کو اندازہ ہے وہ جنگ روکنے کے لیے کبھی آگے نہیں آئے گا، انہوں نے 6 مہینے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایران کو اندازہ ہے کہ ابنائے ہرمز ہمارے قبضے میں ہے، 1.5 ارب ڈالر کی روزانہ کی گیس اور تیل صرف اس پہ جاتا ہے۔ اگر سپلائی چین مکمل طور پہ سپلائی چین کو بند کر دیا جائے تو آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں، 3 سے 4 ارب ڈالر، کیونکہ اس پہ بہت کچھ جاتا آتا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تقریباً 180 ارب ڈالر کا سالانہ صرف سعودی عرب کا اس ابنائے ہرمز سے تیل گزرتا ہے۔ اسی طرح تقریباً 90-100 ارب ڈالر کا متحدہ عرب امارات کا گزرتا ہے، 70 ارب ڈالر کا سالانہ جو ہے وہ قطر کا گزرتا ہے، 15 سے 20 ارب ڈالر کا ناظرین اسی طرح بحرین کا گزرتا ہے، 70 سے 80 ارب ڈالر کا سالانہ جو ہے وہ ابنائے ہرمز سے تیل اور گیس جو ہے وہ کویت کا گزرتا ہے۔ تو یہ سارا تیل رشیا کو، چائنا کو، بھارت کو، پاکستان کو اور یورپی ممالک کو جاتا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر کا سالانہ یہاں پہ کاروبار ہوتا ہے۔ ایران نے اس کو پکڑ جگڑ رکھا ہے، دنیا کی معیشت کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے، دنیا کا 20% تیل اور 30% گیس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اس لیے ایران کو شکست دینا اتنا آسان ہے نہیں، اس کے لیے امریکہ نے راستے ڈھونڈ لیے۔ ایک تو مذاکرات کے ذریعے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا ناظرین مشرق وسطیٰ میں مزید فوج بھیج رہا ہے، 5000 پہلے سے موجود ہے، 10,000 کو مزید بھجوا رہا ہے، حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ خارق ان کا جو جزیرہ ہے اس کو قبضہ کرنے کے لیے، اور ابو موسیٰ جزیرہ، اسپیشلی ابو موسیٰ ناظرین، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 90% ایران کا جو شہر آ گیا وہ تیل یہیں سے ہے، اس کو قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، مگر ساتھ ابو موسیٰ جزیرہ جس پہ متحدہ عرب امارات اور ان کا ایران کا کافی عرصے سے جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ باقی 2 چھوڑے جزیرے جو ہیں، تم چھوٹا اور تم بڑا، اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، اس پہ تو کچھ نہیں ہے، مگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ سب سے زیادہ حملے اس پہ کیے گئے ہیں، ان کی پہلے سے اس جزیرے پہ لڑائی ہے۔ اگر وہ جزیرہ اس جزیرے پہ، کیونکہ یہ ایران کی ساحل ہے، ایران کے قبضے میں ہے، ایران کا جزیرہ ہے، اگر یہاں سے متحدہ عرب امارات پہ وار کرتے ہیں تو متحدہ عرب امارات 72 کلومیٹر ہے۔ اگر ایران کے ساحل سر وار کرتے ہیں سعودی عرب پہ تو وہ 150 کلومیٹر ہے۔ اگر کویت پہ وار کرتے ہیں تو وہ 23 کلومیٹر پڑتا ہے، 23 سے 30 کلومیٹر ناظرین۔ قطر پہ اگر وار کرتے ہیں تو 172 کلومیٹر پڑتا ہے۔ یہ جو ان ممالک پہ سب سے زیادہ حملے، اسرائیل سے زیادہ حملے ان ممالک پہ ہو رہے ہیں، شارٹ رینج کی میزائل، صرف یہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کے لیے میزائل ہیں، انہوں نے شارٹ رینج کی اتنا سٹاک جمع کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے انہی عرب ممالک میں، انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور یہ سب سے آسان ہدف ہے۔ اور ان کو لگتا بھی ہے کہ دبئی جیسا ملک، چاہے ماضی میں انہوں نے ایران کی کافی مدد کی ہو، مگر ان کو لگتا ہے کہ اس جنگ میں ایران کو بچانے کے لیے جو ہب ہے دنیا کا کاروبار کا، ابنائے ہرمز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک طرف معیشت یہاں پہ کمزور، دوسری طرف کاروبار کا ہب، امریکہ کا سب سے اچھا دوست، اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی عرب ممالک کو، سعودی عرب کو، کویت کو، بحرین کو، قطر کو، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ شارٹ رینج کی میزائل ان کے پاس ہیں، یہ 1000 سے کم کلومیٹر کی میزائل جو انہوں نے بنائے ہیں، چند منٹوں میں متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب، قطر یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کافی مقدار میں ان کے پاس موجود ہیں، وہ وار کیے جا رہے ہیں ان ممالک پہ۔ اب تک تقریباً کچھ 2200 حملے متحدہ عرب امارات پہ سب سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل پہ 930 حملے کیے گئے ہیں، اور سعودی عرب پہ 723 حملے کیے گئے ہیں، قطر پہ 270، عمان پہ 22، کویت پہ 791 اور بحرین پہ 429 حملے جو ہے وہ اب تک کیے جا چکے ہیں۔ تو اگر آپ حملے دیکھیں تو خلیجی ممالک پہ 80% حملے جو ہیں وہ ایران کر چکا ہے، حالانکہ جنگ امریکہ نے اور اسرائیل نے مسلط کی ہے اور وہ اس میں پھنسے، مگر ایران اپنے بچاؤ کے لیے ایک حکمت عملی کے تحت جو سرپرائز دنیا کو دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ عرب ممالک میں ان کے اڈے ہیں، ان کو ٹارگٹ کریں۔
جبکہ متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اڈے استعمال نہیں کر رہے، اپنی سرزمین استعمال نہیں کر رہے، مگر وہ تفصیلات جاری کرتے ہیں کہ فلاں اڈے سے آپ کے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، وہاں پہ فوجی موجود ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے بارے میں کہتے ہیں، کویت کے بارے میں کہتے ہیں، بحرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ بحرین میں تو ان کا اڈا موجود ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے وہ قطر میں موجود ہے۔ تو وہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے نام کے ساتھ جاری کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری میزائلوں کو یہاں سے گرایا جا رہا ہے، یہاں پہ ریڈار سسٹم موجود ہیں۔ تو یہ ساری پلاننگ، تیاری دشمن کو دیکھتے ہوئے ایران نے پہلے کر لی تھی اور اپنے آپ کو 6 مہینے کے لیے جنگ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ امریکہ کچھ بھی کر لے، جب تک وہ زمینی ایران میں نہیں آئیں گے اپنے اہداف وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر زمینی طور پہ وہ آتے ہیں تو ان کے تابوت جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اتنی آسانی سے جو بظاہر لگ رہا ہے کہ خارق جزیرہ جو ہے اور ابو موسیٰ جزیرہ جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ ایران سے بھی تھوڑی دور ہے اور سمندر کے بیچ میں وہاں پہ فوج اتارنی ہے اور قبضہ کرنا ہے، مگر وہاں پہ آئی ای ڈیز اور مائنز ہیں، ان کی افواج وہاں پہ ہیں، ان کی بیسز وہاں پہ ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات تو چاہتا ہے، اور یہ عرب ممالک کیوں چاہ رہے ہیں کہ ایران کی موجودہ رجیم چینج ہو؟ ایک تو عرب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ آج انہوں نے حملہ کر دیا ہے، پھر ابھی تو حملے ہم پہ جاری رہیں گے، تو کم از کم ایسی حکومت نہ ہو، یہ حکومت ختم بھی نہ ہو، اور انہوں نے ہم پہ اتنے حملے کیے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کچلا جائے۔ جبکہ ایران کا جو ان کی پالیسی ہے کہ امریکہ ہر 6 مہینے بعد اسرائیل ہم پہ حملہ کر دیتا ہے، اب اس طرح مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ جو مذاکرات لیٹ ہو رہے ہیں اس میں مین وجہ یہی ہے، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آج بھی کہا کہ ہماری پیٹھ میں امریکہ نے دوران مذاکرات خنجر گھونپا ہے، اس لیے ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، پاکستان پہ ان کا بھروسہ ہے۔ مگر وہ ٹائم لے رہے ہیں، پاکستان نے ان کی جانیں بھی بچائی ہے۔ عباس اراغچی کی ان کو لاک کیا گیا تھا، اور محمد باقر کالیباف کو جو ان کے سپیکر ہیں، 2 سینئر پولیٹیشین، ایک تیسرا جو ہے ان کو صدر ہے مسعود پزشکیان، مگر ان 2 کو جو ہے وہ اسرائیل ان کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، ان کے لیے ان کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا گیا تھا۔ پاکستان نے ایران کو بھی انفارم کر دیا تھا، اور پاکستان نے امریکہ کو بھی انفارم کر دیا کہ اسرائیل کو بولیں کہ ان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ جو معلومات پاکستان کے پاس تھی، ان کی جانیں پاکستان نے بچائی کہ ہم مذاکرات میں کافی آگے چلے گئے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو آگے مشکلات آئیں گی۔ تو ایران کو اور بھی بھروسہ ہے پاکستان پہ کہ پاکستان ان کو انٹیلیجنس معلومات بھی دے رہا ہے۔ بارڈر پہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی برادر ملک بھی ہے، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیک ہے، مگر ایسے معاملات میں جو مسلم کنٹری ہوتے ہیں وہاں پہ اس پیک میں سیدھا جانا اور حملہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ اس مشکل وقت میں دوست اور دشمن کا پتہ چل رہا ہے، انڈیا کی طرف ان کا اشارہ ہے، کیونکہ پاکستان نے تو بار بار ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان کی پالیسی اور ترکی کی پالیسی ایک ہی ہے کہ ایران پہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور ایران جو مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ حملے کر رہا ہے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا موقف ہے۔ اب جو خبریں ہم دے رہے ہیں اس میں ایران کا اپنا موقف ہے، متحدہ عرب امارات کا اپنا موقف ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ہم پہ بلا وجہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور جو ہم اس جنگ میں ہمیں زبردستی دکھیلا جا رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کا بھی یہی موقف ہے، اور جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان سب کا یہی موقف ہے۔ مگر ایران اپنے بچاؤ کے لیے جو اس ٹائم پہ کر رہا ہے، پوری دنیا کو اس نے سرپرائز کر دیا ہے، اور مزید آگے بھی ناظرین وہ اسی طرح دنیا کو سرپرائز کرتا رہے گا، کیونکہ اس کے پاس کافی تعداد میں ہر قسم کی میزائلز اور ڈرونز موجود ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی MBS سے ملے ہیں سعودی عرب میں، اور ایران کے ڈرون کا توڑ نکالنے کے لیے، کیونکہ یوکرین میں انہوں نے توڑ نکالا ہے ایران کے ڈرون کا 2021 سے لے کے 2025 تک تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کے ڈرون جو ہے وہ روس ایران سے شہید 136 خرید چکا ہے، جو وہاں پہ کافی تباہی اس نے مچائی تھی، اور اس ڈرون کا توڑ جو ہے وہ یوکرین میں نکالا گیا تھا، کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی میں یوکرین بڑھا گیا ہے۔ اب یوکرین نے وہاں پہ دفاعی معاہدہ کر لیا، اب ان کا بھی دفاعی معاہدہ ہو گیا، اس میں ایران وہ ڈرون یوکرین وہ ڈرون فراہم کرے گا جو سستے ہوں گے، اور ایران کے ان ڈرون کو آسانی سے خودکش ہوں گے، تباہ کر پائیں گے۔ مگر اس سے ایک طرف روس خلیجی ممالک کے خلاف ہوتا جائے گا۔ ویسے بھی روس کی نظریں جو ہیں وہ اپنا ہرمز پہ 40-45 سال پہلے تھی،
جنرل ضیاء الحق جو پاکستان کے سابق آرمی چیف رہے ہیں، ان کے بیانات اس حوالے سے موجود ہیں جو سوویت یونین ایران پہ چڑھائی کی تھی انہوں نے، اور پاکستان نے ان کا راستہ روکا تھا جنرل ضیاء الحق کا، اسی ٹائم پہ کہنا تھا، ان کی ویڈیوز موجود ہے کہ گرم پانی تک آنا چاہتے ہیں، ابنائے ہرمز تک آنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان کو ایک راستہ مل گیا 40 سال بعد، اب وہ ایران کے ساتھ ابنائے ہرمز کو سنبھال لیں گے، اس بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو امریکہ نے غلطی کر دی ہے، اسرائیل نے غلطی کر دی ہے، جس جال میں وہ خود پھنسے ہیں۔ آج ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور کویت میں اور سعودی عرب میں اور بحرین میں جو ہوٹلز ہیں اس میں امریکی چھپے ہوئے ہیں۔ ہوٹل والوں کو کہا گیا ہے، تنبیہ دی گئی ہے کہ وہاں سے نکلیں، ہم ان پہ حملے کریں گے۔ تو یہ جنگ ناظرین مزید آگے جائے گی، اور ایران نے جو ایک دکھتی رکھ پکڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ امریکی اڈے ہیں، زیادہ مقصد ان کا ان ممالک کو پہ حملے کرنا امریکہ کو جھکانے کے مترادف ہوگا، اس لیے اس پہ زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پہ اڈے موجود ہیں، مگر اڈے انہوں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، عرب ممالک نے اپنے دفاع کے لیے دیے ہیں، اور وہ دفاع وہ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ ان کا کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا۔ اس پہ ہم نے کافی بات کی ہے، مگر ان ممالک کا کہنا ہے کہ یہ ہم اپنے دفاع کے لیے ہمارے اڈے ہیں اور یہ استعمال نہیں ہوتے، جبکہ آج کل سیٹلائٹ تصاویر ہوتی ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ چھپ کے نہیں رہ سکتی۔ جرمن کے وزیر خارجہ نے ناظرین اوپن لکھا ہے کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، اور بہت جلد آپ کو ملاقات دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین مزید خبریں آتی ہیں آج پاکستان سے۔ کویت کے امیر شیخ صباح الخالد الحماد کی فون پہ بات چیت ہوئی ہے۔ کافی عرصے بعد کویت کی پاکستان کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، اور پاکستان کے مسلسل رابطے مڈل ایسٹ کے ممالک سے بھی اس ٹائم پہ جاری ہیں۔ پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو کنٹرول کیا جائے، مگر ایران مسلسل اس جنگ کو بے قابو کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ جنگ میں نقصان عوام کا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ جانیں جاتی ہیں، مگر ایران کو اندازہ ہے اگر ہم نے مستقبل کے حملے روکنے ہیں تو ہم نے ایک پرماننٹ ایک بڑا معاہدہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی ملک کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، جب تک ٹرمپ جیسا صدر ہے ان کی ذمہ داری لینا بڑا مشکل ہے۔ اسرائیل کی کوئی ملک ذمہ داری نہیں لے گا۔ پاکستان ایک ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ اب اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ان کے چینل کو، روزانہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایران کے جنگ کو بھول گئے، وہ امریکی اور اسرائیل کے حملوں کو بھول گئے۔ ان کو صرف یہ دکھ ہے کہ پاکستان میڈیٹر کا رول کیوں پلے کر رہا ہے، پاکستان ثالثی کیوں کر رہا ہے۔ کچھ ہمارے پاکستان میں بھی مخالف سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کے بعد اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں، پاکستان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، پاکستان ایک اچھائی کرنے جا رہا ہے، امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، ایک بڑا نام پاکستان کا بنے گا۔ ایک بڑے بحران سے پوری دنیا کو پاکستان بچانے نکلا ہے، اس میں پاکستان کی حکومت کی داد دینی پڑتی ہے۔ آپ الٹا ان کے خلاف بات کرتے ہو، تو جب اپنے بات کرتے ہیں تو پھر دل جو ہے وہ دکھتا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔